Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, welcome to Pakistan Studies course HUM 111. I am Professor Talat Khurshid. Today is our 10th lecture. In our last lecture, we discussed the effect of Nehru Report and the logic behind Jinnah's 14-point. Thereafter, we discussed how politics moved, and there was a state of denial prevailing in the subcontinent. The British mission of giving a constitution to India and giving more political autonomy was not properly working, that all groups were focusing to protect their rights. Particularly, the Congress was in a big feeling that now the rule of India is coming to them, and they would not think of making partners or sharing the power with Muslims. They want to operate independently and larger extent control the system by themselves. We see that finally they rejected the Jinnah's 14-point and gave a deadline to implement Nehru Report, which in a way created a very difficult situation for the British government. The Simon Report was also rejected, and it was very difficult for the British government to move ahead as per committed promise. So the way out proposed was the first roundtable conference. Roundtable conference took place in London. Muslim League very actively participated along with other political parties. The princely states were also represented in the first roundtable conference, but Gandhi gave a call of civil disobedience, which was very perturbing, but the government continued with their working, and they arrested Nehru and Gandhi. The conference took place in London, and Jinnah was very well heard. It was a big contingent of the Muslims present over there, very strong people, which include Agha Khan, Maulana Johar, and Muhammad Shafi, and all big people which were like very strong pillars of the Muslim League. It did not work. They presented their case. The case was very well heard, and it was a very successful conference. But Britishers somehow or the other realized that without the involvement of the Congress, it would not be very pertinent, it would not be very relevant to proceed further. And thereafter, it was thought what should be done. We talk of Viceroy had a meeting with Gandhi, and Gandhi imposed
certain conditionalities and which was accepted by the British government, like withdrawing all notifications, releasing the PORs, prisoners, political prisoners, withdrawing the ordinances and releasing the people in jail, and ensure to proceed further, with the precondition that civil disobedience movement would be withdrawn, and Gandhi withdrew. So in that sense, this talk was a very successful talk, and as a result of this talk, finally, in order to proceed further in this direction, the second roundtable conference was called in London in September 1931. The main task of the conference was done through the two committees on federal structure and minorities. Gandhi very actively participated and was a member of both the committees, because Gandhi was largely of the view that they are the main representative of all India, and dismiss all other Indian delegation as non-representative because they did not belong to the Congress. Whereas اگر آپ دیکھیں پہلی کانفرنس کا ماحول بڑا خوشگوار تھا، پہلی کانفرنس کا ماحول بڑا اچھا ماحول تھا، اور اس میں اچھے ماحول میں بات ہوئی تھی، مگر اس وقت گاندھی کا اتنا دماغ خراب ہو چکا تھا اور ان کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر اتنا اگریسو ہو چکا تھا کہ وہ کوئی بات سننے اور کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ بڑی ایکسٹریم. The communal problem representing the most difficult issues of the delegates. Gandhi again tabled the Congress scheme for the settlement. یہ communal problem جو تھی یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس کانٹیکس میں گاندھی نے اپنی جو تھی اپنے ویو پوائنٹ ایک اسکیم پیش کی تھی، اور وہ اسکیم کسی طرح سے بھی نہرو رپورٹ سے زیادہ مختلف نہیں تھی. اٹ واز اے ریپروڈکشن آف نہرو رپورٹ، اور نہرو رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 پوائنٹ تھے، اور کوئی بھی پوائنٹ جو ہے پرٹیکولرلی مسلمانوں کے لیے فیوریبل نہیں تھا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ مائنورٹیز کے بھی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ نہیں کیا گیا تھا. تو ساری ادر پارٹیز نے اس رپورٹ کو، یہ جو گاندھی کی اسکیم تھی یا گاندھی کا پروگرام تھا جو انہوں نے تجویز پیش کی تھی سیکنڈ کانفرنس میں، اس کو ریجیکٹ کیا. As a counter to the Congress scheme, the Muslim, the Indian Christians, the Anglo-Indians and European presented a joint settlement of claims which they said must stand as an independent whole. یعنی انٹرسٹنگ بات دیکھیے، اگر آپ دیکھیے کہ اب خالی مسلمس were not only the party, it was Indian Christians, it was Anglo-Indians جو آدھے انگریز تھے، نیم انگریز جو ہے، اینگلو انڈینس جو تھے، یورپینس جو تھے، انہوں نے ایک جوائنٹ تجویز کی، اور وہ must stand and independent whole. As their main demand was not acceptable to Gandhi, the communal issue was postponed for future discussion. مگر ان تجاویز سے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کے کانفرنس کی جو تجاویز تھی، گاندھی نے اس سے بھی ایگری نہیں کیا، اور پھر یہ کمیونل ایشو خاص طور سے
میں نے آپ سے کہا تھا ایک فیڈریشن کا ایشو تھا اور ایک مائنورٹیز کا ایشو تھا، اور تو اس میں مائنورٹی کا ایشو خاص طور سے اس میں گاندھی نے ایگری نہیں کیا اور میٹنگ پوسٹپون ہوگی۔ 3 important committees drafted their report: the Franchise Committee, the Federal Finance Committee and a State Inquiry Committee۔ 3 کمیٹیاں بنائی گئی تھیں اس میں، اور ان کمیٹیوں کو کام دیا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ فرینچائزنگ کیسے ہو سکتی ہے، برطانیہ سے بیٹھے ہوئے انڈیا کو کیسے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے پیسہ برطانیہ انڈیا میں جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ کیسے آپریٹ کیا جائے، جو باہر سے پیسہ آنا ہے، جو پیسہ ملنا ہے، یہ کیسے چلایا جائے۔ تو اس میں اسٹیٹ فائنینس کمیٹی اینڈ اسٹیٹ انکوائری کمیٹی، یعنی کہ انڈیا سے ریلیٹڈ جو انکوائری ہوں، جو پوچھ گچھ کی جائے، یا کچھ معلومات حاصل کا وہ کیسے۔ یہ 3 سب کمیٹیوں کی رپورٹ تو آ گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کمیونل ایشو پہ اختلاف رہا، وہ کانگریس کا بڑا سخت اعتراض تھا اتفاقاً، اور یہ ایک اتفاق ہے کہ جناح صاحب نے شرکت نہیں کی تھی اس میں، تو اس لیے ان کو اور اوپن گراؤنڈ مل گیا تھا، اور اسی لیے گاندھی جو ہے آگے بڑھ کے باتیں کر رہا تھا، اور غالباً مولانا محمد علی جوہر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اس لحاظ سے پاکستان کنٹیجنٹ تھا، علامہ اقبال کی سربراہی میں وہ گیا تھا، مگر علامہ اقبال واز ریکگنائز ایز اے فلاسفر اینڈ تھنکر۔ میں نے آپ سے کہا کہ 1930 الہ آباد کا جلسہ تھا، اس میں وہ آلریڈی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ پیش کر چکے تھے۔ On the concluding day, the British Prime Minister Ramsay MacDonald appealed to the Indian leaders to reach at a communal settlement. Failing to do so, he said, the government would force the British government would take a unilateral decision. یعنی یہ دیکھیے ایک برٹش کا لارجر پالیسی جو ہے، اور یہی دیکھیں کہ امریکہ کی بھی لارجر پالیسی ہے، اور بڑے جو سپر پاورز ہیں ان کی لارجر پالیسی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا آپس میں اتفاق کر لو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم اپنا طریقہ نافذ کریں گے، ہم اپنا یونیلیٹرلی ہم جو سمجھتے ہیں، ہمارے جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہم طریقہ کار فالو کریں گے۔ اینڈ سیم ہیپن ان دس سچویشن۔ کمیونل، اس لیے پھر کمیونل ایوارڈ کو کیا گیا، اور کمیونل ایوارڈ فائنلی برٹشرز نے دیا، کیونکہ یہ کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اور اس میں جو کیا بات کی گئی، جو 1932 میں برٹش پرائم منسٹر جو میں نے آپ سے کہا رمزے میکڈونلڈ تھے، انہوں نے اگست 1932 میں اپنا دیا ٹو گرانٹ سیپریٹ الیکٹریٹ ٹو دا مائنورٹی کمیونٹی ان انڈیا۔ سیپریٹ الیکٹریٹ، فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی۔ فتح کس کی ہوئی؟ مائنورٹیز کے۔ یہ جو ہے ٹو گرانٹ سیپریٹ الیکٹریٹ ٹو دا مائنورٹیز کمیٹی ان انڈیا انکلوڈنگ مسلم، سکھ اینڈ دالت، یہ کوئی انٹچیبل ڈپریس کلاس جو ہے انڈیا کی، یہ ان کے لیے تھا کہ جن کو ایکسیپٹ۔ The depressed class were assigned a number of seats to be filled by election from special constituencies in which voters belong to the depressed class only could vote. Separate electorate کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مسلک کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق، آپ کی سوچ،
سکھ ہی ووٹ کریں، سکھ اگر جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے، مگر سٹیوں کی جتنی آبادی ہے، آبادی کے تناسب سے ان کی سیٹیں ہوں تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ اسمبلی میں سنی جائے۔ تو کمیونل ایوارڈ جو آیا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ایز فار ایز فائنل ایکٹ آنے سے پہلے، اور جو الیکشن ہونے سے پہلے، یہ گورنمنٹ بننے سے پہلے یہ بڑا ضروری تھا، اور یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی تھی، اور یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے مسلم لیگ کی، کیونکہ مسلم لیگ نے یہ ایشو جو ہے اپنا ایک پرنسپل اسٹینڈ بنا لیا تھا کہ یہ ایشو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اکالی the representing body of Sikh was also highly critical of the award, since only 19% reservation was provided to the Sikhs in Punjab as opposed to 51% reservation for Muslims and 30% for Hindus. تو جب یہ سیٹیں ریزرو کی گئیں تو اس کا ایک تناسب بنایا گیا، اور تناسب میں جو پنجاب میں نمائندگی مائنڈڈ 1947 سے ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب جو تھا یہ یونائٹڈ تھا، ایک پنجاب کہلاتا تھا۔ جو پنجاب کی لمٹ جو ہے ہمارا پنجاب اور انڈیا کا پنجاب مل کے ایک پنجاب بنتا تھا، تو اس میں جو پاپولیشن کا تناسب تھا اس میں 51% سیٹیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی بنتی تھیں، 30% ہندوؤں کی بنتی تھیں، تو سکھوں کو خالی 19% سیٹیں مل۔ تو ان کی ایک اکالی دل ایک جماعت ہے جو بڑی اگریسو جماعت ہے، جو بڑی فورسفل جماعت ہے، اس نے اس کو اس سے غیر نامتفق ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے جب چلتے ہیں تو تھرڈ راؤنڈ کے ٹیبل کانفرنس کمیونل ایوارڈ ہو گیا تھا، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو گئی تھی، تو اب چیزوں کو فائنلائز کرنا تھا، وہ بہت ضروری تھا۔ تو نومبر میں سیکنڈ جو ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ 31 میں ہوئی تھی، 1931 میں ہوئی تھی، یہ 1932 میں تھرڈ سیشن تھا۔ It was short and unimportant. It was short and unimportant. The Congress was once again absent, so was the Labour opposition in the British Parliament. کہ یہ بس کانفرنس کال کی گئی تھی مگر اس میں زیادہ تر لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کی تھی۔ تو رپورٹس آف ویریس کمیٹیز پر اسکروٹنائز، جو کمیٹیز نے رپورٹیں بنائی تھیں وہ اسکروٹنائز کی گئی تھیں، دیکھا گیا دا ریکمنڈیشن آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ایمبیڈیڈ ان اے وائٹ پیپر، ایک وائٹ پیپر کے فارم میں۔ دا کانفرنس اینڈیڈ ان دسمبر 1932۔ اٹ واز پبلش ان رپورٹ جو ہے مارچ میں پبلش ہوئی، مارچ 1933 میں پبلش ہوئی، اینڈ ڈیبیٹس ان دا پارلیمنٹ ڈائریکٹلی ایوارڈس اینالائزڈ بائی دا جوائنٹ سلیکشن کمیٹی، اینڈ آفٹر دا فائنل ریڈنگ دا رائل انسینٹ دا بل ریچ دا اسٹیچو بل ان 1935، اور اس کے بیسس پہ ایکٹ آف 1935 بنا۔ اس کی جو رپورٹیں آئی تھیں، وائٹ پیپر آیا تھا، اس میں ریکمنڈیشنز آئی تھیں، اس کے بیسس پہ جو ایک فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ دیر ہیز بین۔ اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی 1933 میں، جب یہ تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز تک، تیسری ابھی نہیں ہوئی تھی، ہو گیا تھا، تو پاکستان نیشنل موومنٹ ایک جماعت فارم کی گئی، اور اس کے جو سربراہ تھے وہ چودھری رحمت علی تھے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آخر میں پاکستان کا لفظ تجویز کیا کہ مسلمانوں کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونی چاہیے۔ اس موومنٹ جو
تحریک جو چلائی تھی چودھری رحمت علی نے، اس کا جو مین آبجیکٹو تھا، ایمس اینڈ آبجیکٹ تھا، وہ یہ کیا تھا؟ The movement stood for the spiritual liberation of nations of South Asia from the secular thraldom of Indians. کہ یہ جو انڈیا کا ایک سیکولر انڈیا کا تصور انڈینس انتہا پسند لوگ پیش کرتے ہیں، سیکولر انڈیا کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے دار جو بنتے ہیں، ان سے اگینسٹ ہے کہ اس علاقے کو لبریٹ کرنا۔ سیکولر کیا ہوتا ہے؟ سیکولر مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کانگریس کی کوشش یہ تھی کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، ہمارے رنگ ایک جیسے ہیں، ہماری پوشاکیں ایک جیسی ہیں، ہمارے طور طریقے کافی ملتے جلتے ہیں، ہمارا رہن سہن ایک جیسا ہے، ہمارے محلے ایک جیسے ہیں، ہماری گلیاں ایک جیسی ہیں۔ تو جب اتنا کچھ ہے پھر ہم میں فرق کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ فرق ایک جو ہے وہ ریلیجن کا ہے، اور ریلیجن انہوں نے کہا ریلیجن تو ہر ایک کا ذاتی ریلیجن ہوتا ہے۔ تو کانگریس اگر کام کرے گی تو وہ انڈیا کو، اور اب وہی انڈیا کی فائنل آئیڈیالوجی بن گئی، اور وہی ابھی تک جو بھارت ہے اس میں فالو کیا جاتا ہے کہ وہ ریلیجن کو کنسیڈریشن نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ ریلیجن کسی کا پرسنل ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ آپ کو دینا چاہوں گا کہ بڑی مزے کی بات ہے کہ 1947 میں آزادی ہوئی، اور اب تک سمجھیے کہ 65-66 سال ہو گئے۔ انڈیا میں جتنی بھی گورنمنٹس بنی انہوں نے صدر مسلم بھی رکھا، سکھ بھی رکھا، یا آپ سمجھ لیجئے کہ نان ہندو بھی رکھا، ہندو بھی رکھے، مگر آج تک کوئی مسلمان وزیر اعظم نہیں بنایا۔ وزیر اعظم وہ ہمیشہ سے ہندو کو بناتے رہے۔ یہ جو اب منموہن سنگھ آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ سکھوں کی وزارت اعلیٰ میں ملی ہے، وزارت عظمیٰ ملی ہے۔ مگر منموہن سنگھ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وزارت کیسے چلتی ہے، کون اسے چلاتا ہے۔ بنیادی طور پہ ان کے پیچھے جو ہے کانگریس کا ہاتھ ہے، انتہا پسندوں کا ہاتھ ہے، اور وہ کوئی فیصلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنے کے لیے، فیس لفٹنگ کے لیے ضرور کہیں کہ ہم سیکولر ہیں اور مذہب کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور انڈیا جو آپریٹ کرے گا مذہب کے سے اوپر ہو کے آپریٹ کرے گا۔ مگر کیسے ہو سکتا ہے جہاں کہ لارجر فلاسفی جو ہے ود ان دا کلاس سسٹم، جو ہے ود ان دا ریلیجن ایک کلاس سسٹم فالو کی جاتی ہے، اور وہاں آپ کو پہچانا جاتا ہے کہ آپ کس ماں باپ کی اولاد ہیں، کس کے کون پیرنٹ ہیں، اور اس پیرنٹس کے بیسس پہ آپ برہمن بھی بنیں گے، آپ کھتری بھی بنیں گے، آپ ویش بھی بنیں گے، اور آپ شودر بھی بنیں گے، اور آپ شودر رہیں گے۔ شودر برہمن نہیں بن سکتا، اور برہمن بھی شودر نہیں بن سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ برہمن شودر کے برتن میں، اور شودر جو ہے کھتری یا ویش کے برابر میں بیٹھ کے کھا پی سکے، اٹھ بیٹھ سکے، چل پھر سکے؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ نہیں ممکن۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو کہ دوسرے مذہب والے ہیں، سکھ جو دوسرے کے پیروکار ہیں، ہم ان کو ساتھ بٹھائیں گے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہم مذہب کو، ہم انسانیت کو
اہم سمجھیں گے اور مذہب آپ کا ذاتی رہے گا. گاندھی کا نعرہ، اہنسا کا، امن کا نعرہ بڑا اچھا نعرہ تھا اور بڑا اس نے پلیٹ کیا اور امن کی باتیں کی، مگر اگر آپ دیکھیں کہ قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ورکنگ میں کتنا فرق ہے، اگر آپ دیکھیں کہ سسٹم میں کتنا فرق ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو اس لیے یہ جو موومنٹ چلی تھی، جو میں نے آپ سے کہا پاکستان نیشنل موومنٹ جو چلی تھی، اس کے بانی جو تھے وہ کیا نام ہے، چودھری رحمت علی تھے، اور ان کا یہ تھا کہ اسپریچول لبریشن ہونی چاہیے آف دا نیشنز آف ساؤتھ ایشیا، کہ اسپریچولی انہیں لیبریٹ کیا جائے، انہیں سیپریٹ کیا جائے ان کو، جیسے کہ وہ سوچتے ہیں. دا موومنٹ اسٹوڈ فار کلچر لبریشن آف دا نیشنز آف ساؤتھ ایشیا فرام باربیرین انفلوئنس آف انڈین. دا موومنٹ جو یہ تحریک تھی، یہ کلچر لبریشن کے لیے تھی کہ مسلمانوں کا ٹوٹلی ایک علیحدہ کلچر ہے، مسلمان بالکل مختلف ہیں اور ان کے لیے مذہب ایک امپورٹنٹ ہے. سکھ ایک علیحدہ کلچر ہے جس کے 5 امپورٹنٹ ہیں، کڑا، کرپان، کچھا اور کیس، یہ 5 چیزیں ان کی امپورٹنٹ ہیں. تو ہاؤ کم دے کین بی پارٹ آف ہندوازم؟ ہندوازم کا تو جڑ جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ کلاس اسٹرکچر پہ ہے، اور کلاس اسٹرکچر میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا بائی ورچو آف برتھ ہے، بائی ورچو آف اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے. یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ ایک شودر جو ہے ایک برہمن بن جائے اور وائس ورسا. تو پھر ایسے حالات میں ضروری ہے کہ اس کی ایک لبریشن کی جائے. دیکھیے اگلا پوائنٹ، دا موومنٹ اسٹوڈ فار دا سوشل لبریشن of nations of South Asia from the caste training of Indians. کہ یہ جو ذات پات کلاس اسٹرکچر انہوں نے بنایا ہے جو بہت سخت ہے، جو لاگو کیا جاتا ہے، جو فالو کیا جاتا ہے، اس سے ساؤتھ ایشیا کو آزاد کرانا ہے اور یہ سوشل لبریشن کرانی ہے. سوشل لبریشن کا مطلب ہے کہ وہ اپنے طور طریق خود فالو کر سکیں، آسانی سے فالو کر سکتے ہیں، اور اس کے رزلٹ میں ان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. کھتری نے بزنس کنٹرول کیا ہوا ہے، ہندو ذات نے بزنس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، تو باقی لوگ کیونکہ بزنس کیسے فلرش کرے گی، کیسے آگے بڑھے گی؟ آگے نہیں بڑھے گی، اکانومی سفر کرے گی، ڈپینڈنٹ اکانومی. The movement stood for the economic liberation of the nations of South Asia from the impoverishing capitalism of India. Impoverishing capitalism of capitalism کیا ہے؟ طاقت جو ہے پیسے کی ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ طاقتور ہے. اسلام میں طاقتور کون ہے؟ جو نیک ہے، جو پارسا ہے، جس کے عمل اچھے ہیں، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو اسلام کو پھیلانے میں مدد دیتا ہے، وہ پاورفل ہے. ناٹ اونلی دا بزنس کلاس از پاورفل. تو پاور از بائی فیتھ، پاور از بائی پریکٹس. اینڈ اینی اسمال مسلم، any person coming from a very kami family, smaller level of family سے by virtue of اپنی practices کے وہ ٹاپ پہ پہنچ سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ جو کانگریس کا اور پریڈومننٹلی ہندوؤں کا تھا، یہ ڈسٹرکٹیو ڈومین جو تھا اس سے آزاد کرانا تھا، اس سے لبریٹ کرانا تھا. The movement stood for the international
consolidations of the nations of South Asia against the nationalization danger of Indians. کہ وہ ختم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی جو سوچ تھی کہ جی یہ ہم مذہب کو ہٹا دیں گے اور ہم ایک بن کے رہیں گے، ہم ایک قوم بن کے رہیں گے، ہم ایک مملکت بن کے رہیں گے. ان کا یہ خطرناک سوچ ہے. مذہب سے آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ مسلم از بورن مسلم، مسلم از ایکسیپٹڈ مسلم، کہ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے وہ بھی مسلمان بن سکتا ہے. ویئر ایز ہندوازم میں یو آر بورن ہندو، اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یو آر بورن ہندو بائی ورچو آف کلاس. اور اس میں جو یہ ان کی چودھری رحمت علی کی جو موومنٹ تھی، دا موومنٹ اسٹوڈ فار دا کریشن آف نیو آرڈر آف ایشینزم ٹو ٹیک دا پلیس آف دا اولڈر آرڈر آف انڈینزم ان ساؤتھ ایشیا. اس کا مطلب ہے کہ ایشینزم کی بات ہو، اور ایشینزم میں ہم نے کہا کہ ہم سوشلی لبریٹ کرائیں گے، برمیز علیحدہ ہو جائیں گے، سری لنکی علیحدہ ہو جائیں گے، مالدیوین علیحدہ ہو جائیں گے، اور جتنے ایسے ممالک ہیں وہ اپنے علیحدہ ہو جائیں، اور ان کی جو شناخت ہے وہ ان کی شناخت بنے. So anyhow, what we see, very important thing that by now ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے اس میں رمزے نے کہا تھا، جو میکڈونلڈ برٹش پرائم منسٹر تھا، کنکلوژن پہ کہ یا تو آپ اپنا کمیونل ایشو سالو کر لیں یا پھر ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ کمیونل ایوارڈ آیا 1933 میں، اور فائنلی انہوں نے اس کو ہیلپ کیا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ سیپریٹ الیکٹریٹس ہوں گے. اس کے رزلٹ میں فائنلی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 19 برٹش پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا، اور یہ ایک لاسٹ کانسٹیٹیوشن تھا برٹش انڈیا کے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہلاتا ہے. بنیادی طور پہ اس میں ایک فیڈرل ان نیچر تھا کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اور 11 پروونشل گورنمنٹس ہوں گی. کنٹری کو 11 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. یہ ایکٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے 14 حصے تھے اور 10 اس کے ساتھ شیڈول تھے، اینڈ کنسسٹڈ آف 2 پارٹس. کہ اس ایکٹ کے 2 حصے تھے، 2 پارٹ تھے، اور اس میں 14 پارٹس اس کے اندر تھے. 2 پارٹس کے اندر، 2 لارجر پارٹس کے اندر، ایک فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، ایک پروونشل گورنمنٹ کا تھا، اور ایک بیچ میں جو تھے کانکرنٹ لسٹ ٹائپ کی تھی، اور 14 اس کے حصے تھے اور 10 شیڈول تھے. شیڈول یہ ہوتا ہے کہ دیز آر دا سپورٹنگ تھنگ. یہ ایکٹ جو ہے بنیادی طور پہ 1947 تک چلا، اور اس کے جس وقت تک وہ برٹش انڈیا تھا، جب اسپلٹ ہوا پاکستان میں اور انڈیا میں، تو اس کو اڈیپٹ کیا گیا. پاکستان نے بھی اسے اڈیپٹ کیا انیشلی، اور انڈیا نے بھی اڈیپٹ کیا. مگر انڈینز، ہندوستان معاملے میں ہوشیار رہا، تیز رہا، اور انہوں نے تقریباً 1 سال کے اندر اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا. بدقسمتی سے پاکستان کے مسائل بہت غمگیر تھے. پاکستان ایک نیولی کریٹڈ اسٹیٹ تھا. پاکستان میں جو مسلمان آئے تھے ان کا لیول آف ایجوکیشن لارجلی وہ نہیں تھا جو کہ انڈیا میں تھا. اکنامیکل ریسورسز انڈیا کے پاس تھے، فزیکل اسٹرکچر انڈیا کے پاس رہ گیا، اور پھر ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس جو ہوئیں اور ڈسٹریبیوشن آف آرمی جو ہوئی
اس میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. تو اس سارے پروسیس سے ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروسیس بڑا افیکٹ ہوا، اور تقریباً 9 سال کے بعد ہم ایک کانسٹیٹیوشن پاکستان میں بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. بدقسمتی سے اس کانسٹیٹیوشن کی لائف بڑی تھوڑی تھی. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہم نے بنایا تھا 1956 میں، یہ ایک ڈیموکریٹک پارلیمنٹری فارم آف کانسٹیٹیوشن، مگر ماشاء اللہ کے لگنے سے کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا، اور پھر 1962 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا گیا، نیا تجربہ کیا گیا، اور جس کو کانسٹیٹیوشن آف 1962 کہتے ہیں، اور وہ امریکن پیٹرن پہ بنایا، جس میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. پہلا جو تھا ہمارا 56 کا، وہ برٹش فارم آف گورنمنٹ تھی کہ ایک ملک کا سربراہ ہے، ایک حکومت کا سربراہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ڈیموکریسی ہے، رولنگ کلاس ہے، کہ جس میں جو میجورٹی لے گی اس کی گورنمنٹ بنے گی. ویئرز ایوب خان نے ایک نیا سسٹم متعارف کرایا تھا، اور وہ امریکن پیٹرن پہ تھا کہ بیسک ڈیموکریسی ہوگی، اس سے بی ڈی ممبرز بنیں گے، اس سے آگے پھر الیکٹرل کالج ہوگا، اور پھر اس کے بیسس پہ ہم ممبرز آف نیشنل اسمبلی منتخب کریں گے، اور پھر ان میں سے ایک پریزیڈنٹ ہوگا. پریزیڈنٹ جو ہوگا ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہوگا، ہیڈ آف دا کنٹری بھی ہوگا، ہیڈ آف دا کنٹری ہوگا، اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ہوگا. تو یہ تجربہ جو ہے کوئی زیادہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں رہا، اور بدقسمتی سے ایک دوسرا ماشاء اللہ لگا لیٹ 60s میں، 68 میں ماشاء اللہ لگا، اور اس نے کانسٹیٹیوشن پھر ختم کر دیا، اور پھر یہ ملک انڈر ایک ملٹری آرڈر آپریٹ کرنے لگا، مارشل لا آرڈر آپریٹ کرنے لگا، جو بدقسمتی سے رزلٹ ہوا کہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایسٹ پاکستان ہم سے لوز ہو گیا، اور ویسٹ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے وہ رہ گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایفرٹ ہوئی، اور یونینیمسلی ملک کو سب سے پہلے ایک کانسٹیٹیوشن دینے کی بات ہوئی، اور ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم کون سے کانسٹیٹیوشن میں آپریٹ کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن آف 1973. وہ بات دوسری ہے کہ اس میں 18-20 امینڈمنٹس آ گئی ہیں، بٹ اسٹل دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 از انٹیکٹ. سو یہ جو ہے جناب کمنگ بیک کہ ایکٹ آف 1937 بنا، اور اس میں سے پارٹ 2 جو تھا اس میں that came into operation in April 1937، اور اس کا پارٹ 2 جو تھا وہ پرنسلی اسٹیٹ پر لاگو نہیں ہوا تھا. پرنسلی اسٹیٹ وہ ہیں کہ جس کا سربراہ جو ہوتا ہے ایک پرنس ہوتا ہے، اور وہ اپنا چلاتا ہے. تو ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی، ایک پروونشل فارم آف گورنمنٹ تھی، اور پروونسز میں جو ہونا تھا وہ پارٹ 2 میں ریفلیکٹ تھے. تو یہ پرنسلی اسٹیٹ کو پارٹ 2 کا حصہ تصور کیا جانا تھا، تو ان پہ یہ لاگو نہیں ہونا تھا. ایکٹ کی امپورٹنٹ باتیں کیا ہیں؟ ایکٹ آف 1935 کہ پروونسز کو، صوبوں کو کچھ زیادہ خود مختاری دی گئی تھی،
دوسری بات انڈیا ایک فیڈریشن بن گیا. فیڈریشن کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کنفیڈریشن. کوئی ملک کو دیکھیں تو وہ یا کنفیڈریشن ہوگا یا فیڈریشن. فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, جس کا ہولڈ جو ہوتا ہے سخت ہوتا ہے, اور وہ پورے نظام کو, اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں آن دا فیڈرل گورنمنٹ, جیسے کہ ہمارا نظام. تو ہم فیڈریشن کہلاتے ہیں. اور ایکٹ آف 1935 کے تحت یہی ہوا تھا کہ انڈیا کے لیے ایک اسٹرانگ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, اور باقی جو ہے علاقے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف لک کریں گے, اور برٹش جو ہے وہ لنڈن سے بیٹھے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, یا فارن کنٹریز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے لارجلی پالیسی چلائے گی, اور وہ پالیسی جو ہے صوبوں پہ لاگو ہوگی. کنفیڈریشن اس کے برعکس ہے. کنفیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ صوبے یا یونٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کمزور سی ہوتی ہے, نام نہاد سی ہوتی ہے. جیسے کہ اس وقت کے حساب سے آپ کو سمجھنے کے لیے سہولت اگر ہو تو وہ یہ جو متحدہ عرب امارات ہیں, 7 اسٹیٹس ہیں, ایوری اسٹیٹ از انڈیپینڈنٹ لارجلی, اور ان کا ایک چھوٹی سی ایک گورنمنٹ ہے, اور اس کو UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہتے ہیں, یونائٹڈ عرب ایمریٹ کہلاتے ہیں. اور اس میں دبئی اور رائس الخیمہ, شارجہ, یہ ابوظہبی, یہ اس طرح ان کی الین, اس طرح ان کی 7 اسمال اسٹیٹس ہیں. وہ ایوری اسٹیٹ از انڈیپینڈنٹ, دے ہیو دیئر اون laws, they have their own mechanism of doing things, but largely speaking internationally اگر کسی نے انٹریکٹ کرنا ہے تو وہ مین UAE گورنمنٹ سے کرے گی, اور UAE گورنمنٹ جو ہے دبئی گورنمنٹ کے ساتھ, یا ابوظہبی گورنمنٹ کے ساتھ, یا شارجہ کے گورنمنٹ کے ساتھ کرے گی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, آج کل ایک تصور امرج کر رہا ہے, اور یورپین یونین کا ہے. تمام یورپ جو ہے ایک یونین کی شکل میں آتا جا رہا ہے, اور ایک کرنسی انہوں نے کر لی ہے, ایک مرکزی حکومت ٹائپ کی کر لی ہے, مگر ہر اسٹیٹ کی اپنی حکومت ہے, ہر کنٹری کی اپنی حکومت ہے, اپنا طور طریقہ ہے, مگر ان میں آنا جانا ملنا ملانا جو ہے وہ بڑا آزادی سے ہے, اور تمام کو رسپیکٹ دے دی. تو انڈیا کو ایک فیڈریشن بنایا گیا اس ایکٹ کے تحت. پہلی دفعہ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ پہ ڈائریکٹ الیکشن کا پروسیجر انٹروڈیوس کیا گیا, اور اس میں ووٹرز کی تعداد 7 ملین سے بڑھا کے 35 ملین کر دی. 7 ملین کیا ہے؟ 70 لاکھ. اور 35 ملین کیا ہے؟ 3 کروڑ 50 لاکھ. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ تھا ایک مور پیپل انوالومنٹ. تھرڈ, سندھ واز سیپریٹڈ فرام بامبے, اینڈ دس از امپورٹنٹ. سندھ واز سیپریٹڈ فرام بامبے, اور یہ ڈیمانڈ کس کی تھی؟ یہ مسلمانوں کی تھی. یہ ڈیمانڈ کس کی تھی؟ یہ بڑا پرانا مسلم لیگی مطالبہ تھا, اور یہ ڈیمانڈ
جناس 14 پوائنٹ میں بھی کیا گیا. Odisha was separated from Bihar. Also Burma was separated from India. So یہ جو امپورٹنٹ چیزیں کی گئیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ اس کا سگنیفیکنٹ. پروونس کے لحاظ سے جو ریفارمز انٹروڈیوس کی گئیں, the provinces were given more authority and power for the first time. The provinces were made separate entities. اس ایکٹ میں کے تحت پروونشل ریفارمز جو انٹروڈیوس کی گئیں وہ پروونسز کو زیادہ اختیارات دیے گئے, ان کو زیادہ پاور دی گئی اور صوبوں کو سیپریٹ کیا, ایک سیپریٹ اینٹیٹی کی حیثیت دی. The system of diarchy was scrapped in the provinces and introduced in the center. Diarchy کیا ہوتی ہے جی؟ Diarchy کا مطلب ہے two houses. جیسے اس وقت پاکستان میں diarchy ایگزسٹ کرتی ہے, ایک اپر ہاؤس اور ایک لوور ہاؤس. تو انہوں نے کہا ایکٹ آف 1935 میں کہ پروونشل لیول پہ خالی ایک ہاؤس ہونا چاہیے, اور اگر اس وقت ہم دیکھیں پاکستان کے صوبوں میں ایک ہی صوبائی گورنمنٹ ہے. مرکز کو یونائٹ رکھنے کے لیے there are two houses, a upper house and a lower house. Same is the case in India, Rajya Sabha or Lok Sabha. Same is the case in Britain, House of Lords and House of Commons. But here what we see is that they, as far as the units are concerned, as far as the provinces are concerned, the diarchy was vanished in the provinces. But it remained at the center. 3 lists of subjects were drawn. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ سبجیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ 3 لسٹیں بنی اور اس میں بنایا, ایک کو کہتے ہیں فیڈرل لسٹ, ایک کو کہتے ہیں پروونشل لسٹ, اور درمیان میں جو رہتی ہے اس کو کہتے ہیں کنکرنٹ لسٹ. فیڈرل لسٹ میں کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے ایکٹ کے تحت. پروونشل لسٹ کیا ہے کہ پروونسز کیا کر سکتے ہیں. مگر کچھ ایک کام ایسے ہیں کہ مرکز چاہے تو مرکز کر لے, صوبہ چاہے تو صوبہ کر لے, اور یہ جو ہے کنکرنٹ کہتے ہیں. کنکرنٹ مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ دونوں کر سکتے ہیں, پابندی نہیں ہے. فیڈرل لسٹ میں جیسے ہمارے ہاں اس وقت ڈیفنس ہے, آرمی ہے, کرنسی ہے, فارن ریلیشن شپ ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں یہ ہماری فیڈرل لسٹ میں دی گئی ہے. تو کوئی صوبہ اپنی آرمی خود بخود ریز نہیں کر سکتا. کوئی صوبہ کسی کنٹری کے ساتھ, چاہے وہ اس کا نیبر ہی کیوں نہ ہو, تعلقات نہیں کر سکتا. تعلقات جو آئیں گے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آئیں گے. کوئی صوبہ اپنے سیپریٹ کرنسی نہیں انٹروڈیوس کر سکتا. کرنسی جو چلے گی, پیسہ جو چلے گا, ٹرانزیکشن کے لیے پروسیس جو چلے گا وہ ایک جیسا چلے گا. کوئی صوبہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹس نہیں کر سکتا, کوئی صوبہ ڈائریکٹلی امپورٹ نہیں کر سکتا. دس از نون ایز فیڈرل لسٹ. یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں دی گئی ہیں, ایکٹ آف پارلیمنٹ میں دی گئی تھی, اور اس کے تحت یہ کام آئیڈینٹیفائی کیے گئے. پروونسز میں کچھ کام پروونسز کے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ہیلتھ کا, فار ایگزامپل نالی بنانے کا, فار ایگزامپل لوکل ڈیولپمنٹ کا, فار ایگزامپل
جائیداد کی رجسٹریشن کا، فار ایگزامپل لوکل ٹیکسز کا، فار ایگزامپل لوکل سڑکیں بنانے کا، لوکل بجلی بنانے کا، مارکیٹ بنانے کا، پروڈکشن کرنے کا، یہ سارے کام جو ہیں یہ پروونشل کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ کام تعلیم کا ہے، یہ بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری۔ ہیلتھ کا کام جو ہے یہ صوبوں کی ذمہ داری۔ جاب کریشن جو ہے یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آبادی ہے، ان کے لیے وہ آئیڈینٹیفائی کریں، وہ پتہ کریں کہ کتنی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے، کس قسم کی تعلیم دینی ہے، تعلیم کے لیے کیا کیا بندوبست کرنا ہے۔ یہ پروونشل بنیادی طور پہ کام ہے، مگر ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہا ہے اور ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی ہیں، اور ہمارے ہاں فیڈرل گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ وہ تعلیم کے ہر پالیسی، تعلیم کا پروگرام بنانا، تعلیم کے لیے وظائف جنریٹ کرنا، ریسورسز جنریٹ کرنا، وہ زیادہ تر کام وہ کرنے لگے تھے۔ اور ہمارے ملک میں اس وقت بھی ہائر ایجوکیشن جو ہے کمپلیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا ایریا ہے۔ یہ تو 18th امینڈمنٹ کے بعد اب ہمارے یہاں ڈیولیوشن آف پاورز ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ چیزیں کنکرنٹ لسٹ میں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پاورز جو ہیں صوبے کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ تو اس لیے اب ہمارے ہاں ایک جو انیشل ہے کہ ایک فیڈرل لسٹ بن جائے گی اور ایک ہمارے ہاں پروونشل لسٹ بن جائے گی، اور اس طرح ہماری گورنمنٹ اسی ایکٹ کے تحت اس کے سیلینٹ فیچر میں یہ ہے کہ پروونشل لیجسلیچر واز گیون پاور آف لیجسلیشن، یعنی صوبائی حکومت کو اختیار دیا گیا تھا کہ اپنا وہ قانون خود بنائیں، وہ اپنا لیجسلیشن خود کریں، آئین سازی خود کریں آن پروونشل میٹرز اینڈ کنکرنٹ سبجیکٹ، کہ پروونس سے جو اپنی آئین سازی کریں، کیونکہ کنکرنٹ لسٹ میں نے آپ سے کہا کہ صوبے بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ آئیں۔ The provincial executive was handed over to the representative of the people who were accountable for the provincial legislature. کہ پروونشل جو ایگزیکٹو ہے گورنمنٹ جی کہ 3 آرمز ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں۔ پہلا آئین سازی کرنا، دوسرا جو قانون سازی کرنا، آئین سازی کرنا، دوسرا اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو چلانا، اس کو بہتر بنانا، اور تیسرا اس کو دیکھنا کہ یہ قانون جو آئین جو بنا ہے کیا صحیح بنا ہے کہ نہیں بنا ہے۔ اور پہلی کو کہتے ہیں لیجسلیچر، دوسری کو کہتے ہیں ایگزیکٹو، اور تیسرے کو کہتے ہیں جوڈیشری۔ تو اس میں تھا پروونشل ایگزیکٹو واز ہینڈڈ اوور ٹو دا ریپرزینٹیٹو of the people who are accountable before provincial legislature، کہ لوگ اپنے علاقے کا خود نظم و نسق چلائیں، اپنا نظام چلائیں، اور اپنے علاقے کا جو کچھ کر رہے ہیں ترقیاتی کام اس کے وہ خود جواب دہ ہیں، اور وہ جواب دہ کس کو ہیں؟ وہ ان کے جو پروونس کے جو لیجسلیچر ہیں ان سے جواب دہ ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ The country was divided into 11 provinces۔ انڈیا کو میں نے آپ سے کہا برما کو ہٹا دیا گیا تھا، وہ علیحدہ ہو گیا تھا، تو انڈیا جو ہے وہ 11 provinces میں بٹ گئے۔ Responsible parliamentary system was introduced with complete autonomy in the province، کہ autonomy دی گئی۔ Ministers were to be chosen from the representative۔ پوری اختیارات دے دیے گئے تھے، پوری اٹانومی دے دی گئی تھی، انہیں اپنا نظام
چلانے کا، پیٹرن آف نظام چلانے کا خود اختیار دیا گیا تھا، اور جو منسٹر تھے وہ کہیں باہر سے نہیں آنے تھے، وہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، جو چنے گئے ہیں، جن کو جو الیکشن میں جیت کے آئے، ان میں سے ہی لوگ منسٹر بنیں گے۔ نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دس از اے ماڈرن کانسیپٹ آف ورکنگ آف دا گورنمنٹ، کہ وزراء جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پیچھے لوگوں کی سپورٹ ہے، جن کے پیچھے عوام ہے، وہ بنے۔ ایوری پروونس وار گیون کونسلز آف منسٹر، کہ منسٹروں کی ایک جماعت ہر پروونس کو ملے گی، ہر پروونس کے پاس اپنی وزراء ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں صوبائی وزیر ہیں، تو کونسل، یہ کونسل جو کہ گورنر کو، چیف منسٹر کا نہیں ہے تصور، یہ کونسلز آف منسٹر جو ہے یہ گورنر کو تجویز دے گی، مگر گورنر یہ تجویز ضرور لے گا، ضرور ان سے تجویزیں لے گا، مگر عمل درآمد جو گورنر جنرل کا آرڈر ہے اس پہ کرے گا۔ اور گورنر جنرل کون ہے؟ گورنر جنرل پورے انڈیا کا وہ گورا ہے جس کو برٹش گورنمنٹ تعینات کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آزادی ضرور دی گئی تھی، مگر جو آزادی کی جو ڈور ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی کہ جو برطانیہ کا نمائندہ ہے، جو چٹی چمڑی والا ہے، جو ہم سے مختلف ہے، اس کا آرڈر فائنلی پریویل کرے گا، اور گورنر جنرل صاحب بھی اسی آرڈر کے پابند ہوں۔ Special powers were given to the governors for protection of the right of the minorities۔ اور یہ ایک اگین بڑی سکسیسفل چیز ہے، اچھی چیز ہے کہ مائنورٹی کے حقوق کو تحفظ کرنے کے لیے، حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے گورنر جنرل کے پاس اختیارات ہوں گے، اور وہ اسپیشل پاورز ہیں، اور وہ اختیارات کرے گا، تب پھر مائنورٹیز کو ان کا حقوق ملیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ایکٹ آف برٹش ایکٹ 1935 جو ہے اس نے ایک بنیاد ڈالی ہے ایک جمہوری نظام کے ایوالو ہونے میں، آگے بڑھنے میں، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو انڈیا کی پالیٹکس میں نمایاں ہوا، آگے بڑھا، اور اس میں اگر دیکھیں کہ یہ ایک اچھی کامیابی ہے جن لوگوں نے اس کی اسٹرگل کی تھی کہ وہ فائنلی اس نتیجے پہ پہنچ چکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں کہ اس ایکٹ کے کتنے سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں جو اچھی باتیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ورکیبل ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزوں کو ہم کریٹیسائز کرتے ہیں۔ سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اپریز دا ایکٹ آف 1935۔ میں نے آپ سے کہا کہ ڈایا کی پرپوز کی ہے، فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ پرپوز کیا ہے، اس میں ڈایا کی ہوگی، ایک اپر ہاؤس ہوگا، ایک لوور ہاؤس ہوگا۔ پروونشلس میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے، اور ڈائریکٹ الیکشن کے بیسس پہ ایک کونسل بنے گی جو کہ جس میں لوگوں کی نمائندگی ہوگی، اور جو لوگوں کی نمائندگی جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے وہ اس علاقے کے منسٹر ہوں گے اس صوبے کے، اور جو اس صوبے کے منسٹر ہوں گے وہ گورنر کو اپنی تجاویز پیش کریں گے، مگر گورنر جو ہے یہ اس کو اتھینٹیکیٹ کرائے گا گورنر جنرل سے، اور جو گورنر جنرل کا حکم ہوگا وہ فائنلی پریویل کرے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو لارجر کنٹرول جو ہے
وہ اسٹل برٹش گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے، کیونکہ انڈیا کا اسٹیٹس جو ہے ایک ڈومین کا اسٹیٹس ہے، ڈومینین کا سسٹم. تو اگر ہم اس کا ایکٹ کا تجزیہ کریں اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایکٹ کا کیا چیز تھی، اس کی اپریزل کریں، تو یہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈس تھیں اور دا ڈیمانڈس ور ناٹ میٹ پراپرلی، دے ور ناٹ ایڈریسڈ. ایک ورک یہ اٹ سیلف انڈیکیٹ کہ اٹ واز ناٹ اے ویری سیریسلی تھاٹ ایفرٹ، اٹ واز کوئکلی ڈران ایفرٹ. اور یہ اس میں اگر مجھے اجازت دیں کہنے کی، قصور لوکل لوگوں کا تھا. برٹش نے پرومس کیا تھا، برٹن نے پرومس کیا تھا کہ جمہوریت لائیں گے، برٹش نے پرومس کیا تھا کہ سیلف گورنمنٹ دیں گے، انہوں نے پرومس کیا تھا کہ وہ فائنلی فرسٹ ورلڈ وار میں کہ وہ لوگوں کو اقتدار کا حصہ بنائیں گے. مگر لوگوں میں جو لوکل تھے ان میں وہ کسی پوائنٹ پہ کنسنسس نہیں ہو رہا تھا، کسی پوائنٹ پہ وہ پہنچ نہیں رہے تھے. اور وہ پہنچ کیوں نہیں رہے تھے کہ کانگریس کے دماغ پہ ایسا زبردست ہوا سوار تھا کہ اب وہی ہے رولر اس کے، اینڈ دا برٹش ہیز ٹو گو. تو اگر لارجلی دیکھا جائے اور سسٹم کو انڈرسٹینڈ کیا جائے تو کانگریس کی فیلنگ جو تھی ہندو نیشنلزم کی تھی، اور ہندو نیشنلزم کو وہ ٹاپ پہ لانا چاہتے تھے. اور ہندو نیشنلزم کو جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اشوکا کی امپائر کا تصور ان کے دماغ میں ہے اور وہ اس کو لانا چاہتے ہیں، اس کو چلانا چاہتے ہیں. ہمارے مسلم لیڈرز کی کاوشیں اپریشیٹ کرنے کی بات ہے. علامہ اقبال کا تصور امپورٹنٹ ہے. علامہ اقبال کا لکھنؤ کا پریزیڈینشل الہ آباد کا پریزیڈینشل ایڈریس امپورٹنٹ ہے کہ اس ایڈریس نے مسلم نیشنلزم کو آگے بڑھایا. اور اگر ہم دیکھیں تو چودھری رحمت علی نے وہ تجویز پیش کی کہ جی مسلم انڈین نیشنلزم کیا ہونا چاہیے اور ریفارم ہونی چاہیے. سو ویری کوئکلی now I would like to give some appraisal of the Indian Act, and the first thing is that this was not this failed to satisfy the demands of various political parties. Second thing which is very important, Jinnah also declared it as a very defective thing. Jinnah declared it that it is not a working thing, and it was called Rajgopal Acharya ne declared as the worst system of diarchy کہ یہ اتنا اچھا سسٹم نہیں تھا. اینڈ نیکسٹ واز no guarantee of individual liberties were given, neither it could give workable dominion status. Workable dominion status بھی نہیں تھا, اور people were not given their due rights. All authorities were vested in the parliament which were under the British control. Vast authorities were given to the governors in the province and viceroy in the center. The Minister of State could interfere in the government service without any reason. Minister of State جو برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا وہ انٹروین کر. The central part of the act was suspended for some time and promises were enforced from April.
تو سینٹرل گورنمنٹ کا جو تصور تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور پروونشل گورنمنٹس کو چلایا گیا. The system of diarchy which failed in the province was introduced in the center without prospective results. پہلے ڈائرکی جو ہے پروونسز میں فیل ہو گئی تھی اور وہ اب سینٹر میں. الیکشن فار دا پروونشل لیجسلیٹو اسمبلی واز ہیلڈ فائنلی ان 1937. سو ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے ہمارے سیشن میں ہم نے کیا کور کیا ہے. ہم نے یہ کور کیا ہے کہ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے جو نتائج تھے اس کے رزلٹ میں گاندھی اور ایرون کی ٹاک ہوئی تھی اور اس کے رزلٹ میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو ختم کیا گیا تھا. اور اس ختم کرنے کے بعد گاندھی کے تحفظ جو تھے کنسرن تھے ان کو شکل دینے کے لیے اور ایک کنسنسس پہ ریچ کرنے کے لیے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی. گاندھی وہاں ایک ایسے فیلنگ کے ساتھ گئے تھے کہ دیٹ ہی از دا اونلی ریپرزینٹیٹیو آف انڈیا, اور انہوں نے وہاں ایک پرابلم سچویشن کریٹ کی تھی اور اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلا تھا. سب کمیٹیز بنا دی گئی تھیں, سب کمیٹیز ورک کر رہی تھیں, سب کمیٹیز کی کوئی رپورٹس آئی تھیں, بننی تھیں اور فائنلائز ہونی تھیں جو کہ پریزنٹ ہونی تھیں, اور پھر وہ فائنلی تھرڈ میں پریزنٹ ہوئیں اور تھرڈ میں نہ کانگریس نے شرکت کی اور جناح صاحب بھی شریک نہ ہو سکے, سیکنڈ میں بھی شریک نہ ہو سکے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برٹش پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود ایک کانسٹیٹیوشن دیں گے اور خود ایک نظام دیں گے جو کہ امپورٹنٹ ہے. اسی کے پیرلل اگر ہم دیکھتے ہیں چودھری رحمت علی کی انڈین نیشنل موومنٹ شروع ہوئی تھی اور وہ اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ انڈین نیشنلزم کو ہم بڑھائیں گے مگر جتنی پارٹیز ہیں انہیں اختیار دیا جائے گا. وہ ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے. اور فائنلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک ایکٹ دیں پارلیمنٹ کا, اور وہ انہوں نے 1935 کا ایکٹ دیا, اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ایکٹ میں فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی, فیڈریشن کے فارم میں تھی, اور اس میں کیا نام ہے پروونشل گورنمنٹس بھی تھیں, اور کانسٹیٹیوشن میں کنکرنٹ لسٹ تھے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ہو چکی تھی. مسلم لیگ کی جو ڈیمانڈ تھی کہ سندھ کو سیپریٹ کیا جائے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا کمیونل ایوارڈ کی شکل میں. تو اسٹوڈنٹس یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب انڈین پالیٹکس بڑی ایک کروشل اسٹیج میں داخل ہو گئی تھی, اور آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایکٹ کے تحت الیکشن ہوا تھا. الیکشن کے کیا نتائج نکلے تھے اور اس میں کیا ہوا, بٹ دس الیکشن کمنگ الیکشن پیو اے وے فار ریزولوشن, پاکستان ریزولوشن جو 1940 میں ہوا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اگر ہم آگے اسٹوڈنٹس دیکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ گلوبلی ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو بڑی کروشل ہے, اینڈ دیٹ واز سیکنڈ ورلڈ وار. اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹشرز نیڈیڈ ایکسٹریم سپورٹ فار انڈینس, اینڈ کانگریس پلیڈ اٹس ڈرٹی رول even at that time, which finally perturbed the British government. So here I stop for the day for my 10th lecture, and inshallah in my next lecture we'll proceed further. Thank you very much and good luck and Allah Hafiz.